और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में देश की विदेश की बात करेंगे, बड़ी ख़बरों सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। देश में क्या चल रहा है, रियासत तेलंगाना में क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ हिंदी बेल्ट की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। मगरबी बंगाल की भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो आलमी इश्यूज़ हैं, बिलखुसूस ईरान अमेरिका के दरमियान क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी के साथ SIR का अमल जारी है, उस पर भी नज़र होगी। हम आगाज़ तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के शाहबाद इलाके में पेश आने वाले एक इंतहाई अलमनाक और बदबख्ताना, हम उसको क्या नाम दें, वाक़या जो पेश आया, जिसमें एक पॉक्सो का जो यानी मुलजिम था, इसको ज़मानत दी जाती है, वो ज़मानत पर छूटता है और उसके बाद वो उसी मुतासरा लड़की के साथ ज़्यादती करता है, फिर उसका कत्ल कर देता है, फिर दीगर लोगों का भी कत्ल कर देता है। यानी जुमला 6 कत्ल हुए हैं, ख़ुद उसके रिश्तेदार भी उसमें शामिल हैं। तो बहरहाल ये दरिंदगी का जो वाक़या है, ये बहुत सारे इस पर सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक़या अपनी नौइयत का अपने आप में नहीं है, बल्कि हमारा जो क़ानून है, हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो मुआशरा है, उस पर सवालिया निशान लग रहा है कि किस तरह से हमने अपने सारे माहौल को बना दिया है, किस तरह से हमारा निज़ाम है, किस तरह का हमारा सिस्टम है। क्या इंसान की कद्र रह गई है, क्या जानों का तहफ़्फ़ुज़ रह गया है, किस तरह की बदकारी बर्बरियत हो गई है, ये किस तरह की, क्या ये इंसानों की बस्तियां हैं, या यहाँ पर हम जानवर भी नहीं कहेंगे, जानवर भी यानी उनमें भी कोई ना कोई चीज़ होती है, बल्कि कुदरत ने उनको जो है एहसास दिया है, उनमें रहम होता है, वो अपने एक निज़ाम के तहत, कुदरत के निज़ाम के तहत चलने वाले हैं। उनको शायद हम ये कहेंगे कि दरिंदा भी कहें, इनको दरिंदा भी कहा जाता है तो वो कम होगा, बल्कि हम अगर इनको शैतान कहें तो शायद ये शैतान भी शर्मा जाए, वैसी हरकतें ये कर रहे हैं। तो किस तरह का माशरा हो चुका है, क्या वजूहात हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम वियतनाम में स्पीड जो बोट थी वो हादसे से दो चार हुई। बहरहाल उसमें बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों की जानें गई हैं, जिसमें 2 तेलुगु रियासतों के जो ताल्लुक़ रखने वाले सयाह हैं उनकी भी हलाकत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा है न्यूज़ीलैंड, और उसके बाद 3 ममालिक का जो इनका दौरा था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसके बाद वो वतन वापस हो गए। इस पर भी हम बात करेंगे। SIR का अमल जो आपसे जुड़ा हुआ है, बिलखुसूस तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली के जो बाशिंदगान हैं उनके हवाले से जो सवालात हैं उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ वो जंग जिसके हवाले से जो ना ख़त्म हो रही है, ना मुकम्मल तौर पर जिस तरह से यानी होनी चाहिए शायद, क्योंकि अगर होनी है तो हो जाती, जिस तरह से जो कुछ चल रहा है, एक तज़ब्ज़ुब का मामला है। क्या होने जा रहा है मिडल ईस्ट में, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की फिर एक मरतबा धमकियाँ सामने आई हैं, और फिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मौजूदा, तो उनका जो पहला एक पैगाम अपने वालिद और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई की तदफीन के बाद जो सामने आया है, यानी मुश्तबा ख़ामेनाई का, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईरान की आवाम बदला चाहती है और हम बदला लेंगे। तो बहरहाल उधर से डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये है कि अगर मेरे कत्ल की कोशिश होती है तो फिर ईरान पर हज़ारहा तेहरान पर बम मिसाइल जो है दाग दिए जाएंगे, और एक किस्म का फिर तनाव शुरू हो चुका है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल दुनिया एक अजीब सी सूरत हाल से इस वक्त दो चार है, सभी मुतासिर हैं, किसी को होश है तो किसी कोई मदहोश है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के शाहबाद इलाके के हवाले से मैं जानना चाहूँगा किस तरह का ये मामला है, जिसमें एक मुलजिम को मुलजिम कहें, उसको मुजरिम कहें, क्या कहें, अब तो सारी चीज़ें होने के बाद जब तक उसको मुजरिम अदालत ना डिक्लेयर करे तब तक वो मुजरिम भी नहीं कहलाता शायद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये मैं एक टैग देखता था पहले जी। आमतौर पर ये 2014 से पहले होती थी, इनक्रेडिबल इंडिया। जी। यानी बहुत खासकर टूरिज़्म को, इसको, और उसकी वजह से
اس وقت میں جانچ کر رہا تھا ہمارے پاسپورٹ کی حیثیت کتنی ہے، کتنے جگہ وہ ہوتی ہے، انکریڈبل تھا. 2014 کے بعد سے آج تک انٹالرنٹ انڈیا ہو گیا. دیکھیے کیسے ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، انکریڈبل انڈیا سے انٹالرنٹ انڈیا ہو گئی. یہ کیوں ہو گیا؟ اب دیکھیے میں ابھی ہمارے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا، یہ پوری اس کی بیک گراؤنڈ وغیرہ، یہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہوئی کہ کوئی ایک ایسا ہی واقعہ ہو گیا جیسا کہ رینڈم کچھ واقع ہوتے ہیں نا، اچانک وقوع پذیر ایک دم دماغی حیثیت کی وجہ سے. یہ باقاعدہ نفرت کی جو جمعیت تھی اس سے اس کا تعلق رہا. ٹھیک ہے، ایک طبقے سے نفرت نفرت نفرت، اب وہ گھر سے بھی نفرت ہو گئی. اور آپ دیکھیے پوکسو کا جو ہے کہ یعنی ایک نابالغ لڑکی سوری، جی تو اس کے ساتھ کچھ معاملات ہوا، چھیڑ چھاڑ ہوتی، کچھ وہی ہوتی، اس کے خلاف خود اس کے گھر والوں نے بھی کہا کہ بھئی دیکھو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو خیر پولیس کیس ہوا، اس کے والدین کے یعنی جو بھی ان کے پیرنٹس وغیرہ تھے ان کے اوپر ہوا، خیر جیل ہوئی، جیل سے ضمانت ہوئی. اب یہاں کئی چیزیں سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں. پولیس کا رول پروسیکیوٹر کی حیثیت سے، عدلیہ کا رول عدل و انصاف کی حیثیت سے، سماج کا رول، یہ تین بھی کٹہرے میں ہے. تو خیر چھوٹ گیا. چھوٹنے کے بعد جس طریقے سے جو حالات ہوئے، وہ لڑکی کے ساتھ پھر وہ غلط کام کیا، پھر اس کا قتل بھی کیا اور دور لے آ کر کرا. پھر اس کے جو مزاحمت کر رہے تھے اس کی نانی اور ماں، اس کا قتل کر دیا. پھر گھر آیا تو گھر میں بھی اس کی بیوی نے مخالفت کی، تم یہ اس طریقے سے جو ہے مات آئی، تو بیوی کو چیز کر کے مار دیا. اور دو معصوم خود اس کے بچے تھے، خود کے بچوں کو اس کو مار دیا. 6 لوگ ہلاکت ہو گئی. پھر یہ کہا اپنے باپ کو فون کر کے کہ میں سوسائڈ کر لے رہا ہوں، فلاں ہوں یہ ہوں. تو یہ مجھے کچھ دن پہلے پونے میں ایک واقعہ ہوا تھا سیاہ گوئل کا. جی میں جو وہاں کے اخبارات ہیں انہوں کی جو رپورٹ پولیس کی انویسٹیگیشن، تو اس نے وہ میگھالیہ میں شادی شدہ بالکل نئی شادی تھی، تو ہنی مون ٹریپ ہوا تھا. دیکھیے جی 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 وہاں جھکڑ کے میگھالیہ میں جو مارا تھا وہ، تو وہ اس کے پھر ایک اور چیز ملی کہ یو پی کے ایک علاقے میں جو ہے جس طریقے سے پلاسٹک ڈرم، تو خیر ہندی اخبارات ہمارے پاس بہت کم، مطلب ہم لوگ اس کی جو ہے نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں کے حالات خود اتنے زیادہ ہیں. تو یہ جو سیکوینس ہے پورے، اب آپ دیکھیے میں ایک گزشتہ 3-4 دن کے اخبار بتاتا ہوں، وہ حیدرآباد کے اخبارات، خیر اس میں اردو اخبارات بھی ہیں. شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت ساتھ میں ہیں، اپنی بیوی بچوں کو، مطلب انہیں شوہر کو سے دور، انہیں شوہر سے دور، مطلب جی باوجود ویڈ لاک میں ہونے کے باوجود بھی. جی اور اس میں ہمارا قانون میں ایک سیکشن 370، اب تو خیر BNS میں اس کا نام چینج ہو گیا، اس کے تحت ہماری عدالتوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جرم نہیں ہے اگر کنسنٹ یعنی رضامندی کے ساتھ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر ایک دوسرے مرد کے ساتھ وقت گزارتی ہے تو وہ کرائم نہیں ہے اس کو. یہی وائس ورثہ، ایک شادی شدہ مرد اپنی جو ہے جائز بیوی کے چھوڑ کر کسی لڑکی یا خاتون کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے. تو جب ہندوستان کے قانون میں عدلیہ میں یہ بات کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس پہ جو نیا جو BNS بنائے نا، BNSS، اس پہ کوئی روک نہیں لگایا. یہ اس عدالت کے اس فیصلے پر روک لگانے کے لیے کچھ نہیں کرے آپ. ہاں ٹھیک ہے بھائی چلنے دو. اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیے لیو ان ریلیشن شپ زیادہ ہو گیا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کچھ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں انہیں میں ہوگا، بلکہ یہ تو پرکولیٹ ہو کے مڈل کلاس میں بھی آیا، لوور کلاس میں بھی آ گیا. لوور کلاس میں تو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ سماج کا عکس ہے. میں سماج کو یہاں کٹہرے میں اس لیے بولوں کہ میں نے 3 چیزیں کہی: پروسیکیوٹر کی حیثیت سے پولیس، عدل و انصاف کی حیثیت سے عدالتیں، اور ایک سماج کے رکن کی حیثیت سے سماج کی ذمہ داری. یہ 3 سماج. تو یہاں جو سماج کا جو معاملہ ہے اس کو کس نے بگاڑ دیا رکھا ہے ہر معمولی بات پر. یعنی دیکھیے آج بھی ایک لنچنگ ہوئی، بڑی لنچنگ ہوئی، جو بھی ہوئی، ٹھیک ہے. تو ایک سماج میں ایک قسم کا اب آپ دیکھیے ایک فلم اسٹار صاحب جو ہے ایک تیسری لڑکی کیا عورت بچے والی ہے، وہ بھی شادی کر لیے. اس پہ ایک مظاہرہ دیکھ رہا تھا بامبے میں، بجرنگ دل کا بڑا مظاہرہ. ارے بولا بھائی اس میں کیا تکلیف ہے بھائی؟
پہلی بیوی بھی ساتھ ہے, سیکنڈ بیوی بھی ساتھ ہے جس کو انہوں نے ڈائیورس کر دیا, اور سب ناچ رہے ہیں بڑے بڑے قیمتی کپڑے پہن کے فنا کر کے گھر میں. وہ بڑے بڑے فلم اسٹار ہیں اور پورے دنیا کے جو ہے سب سے بڑے ٹریلین, مکیش امبانی بھی ہیں, امیتابھ بھی ہیں, انو بھی ہیں, انو بھی ہے. ارے میرا بھائی میرا خیال کہ اس کا ویڈیو تھوڑا دیکھیں گے کیا ہو گیا. تو نہیں یہ ہماری ماؤں بیٹیوں کے ساتھ یہ کر رہا, اس کے خلاف وہ ہونا چاہیے, فنا ہونا چاہیے. یہ تو 3 کے اور ایک بھی کرتا, 4 کی گنجائش ہے اس کا. ارے بھائی وہ کوئی شریعت کی شادی ہے یہ نہیں. دیکھیے جو ظاہر جو تو یہ نکلنے والا نہیں اتنا آسانی سے آپ. تو میں اس کی طرف پھر آتا ہوں, رنگارٹی کی طرف آتا ہوں. یہ جو زہر بھر دیا گیا ہے نا گزشتہ چند سال سے, اور یہ آج بھی لوگ چاہ رہے ہیں. اب میں ابھی آپ ہمارے پی ایم صاحب کا بھی خیر جب وہ موضوع آئے گا تو بتاؤں گا میں کہ جو بھی ریفرنس ہے, جب میرے پاس جو بھی معلومات ہے میں آپ کو شیئر کروں گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے سماج میں قسم کی پوری طریقے سے ایک ذہنی دراڑ اور تناؤ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے آج میں سے نفرت کریں گے, کل کے دن ان کو خود اپنے سائے سے بھی نفرت ہو جائے گی, اپنے گھر والے تو چھوڑیے. تو یہ تو ہونے والی ہے. اب اس کے لیے پولیس کیا کرے گی, عدالتیں کیا کرے گی. عدالتیں وہ ٹھیک ہے بھائی یہ برابر ہوئے نہیں ہے, پراسیکیوٹر سے یعنی پولیس کا جو وکیل رہتا پوچھتے ہیں آپ کو اعتراض ہے, تو عام طور پہ کہتا ہے ہاں اعتراض ہے. وکیل جو ہے فیس لیتے ہیں, وہ لوگ اپنا کام کرتے. تو یہاں کئی قسم کے جھول ہے, کیونکہ حکومت چاہی تو ہمارے سماج کو پرامن بنا سکتی ہے, ان کی اچھی کاؤنسلنگ کر سکتی ہے. لیکن آپ جب اپنے لوگوں کو موالی بنا کے رکھ دیں گے, یعنی آؤٹ آف لا بنا کے رکھ دیں گے, یعنی جو قانون کے خلاف, اب آپ قانون کی خلاف ورزی اس کو کیا ایڈ میرے کے لیے کیا قانون ہو سکتا ہے, میں جو چاہے قانون کے خلاف ورزوں. اب دیکھیے کئی ایسے کیس ہیں یو پی سے, بہار سے, اتراکھنڈ سے, بلاتکاری ہوتی ہے, فنا ہوتی ہے, جیل سے رہا ہونے کے بعد جیل سے لے کے گھر تک جلوس نکالا جاتا ہے بینڈ باجے کے ساتھ, اس کو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں, اب خود دیکھیے گرمیت سنگھ رام رحیم کی بات ہے, یعنی اس کے خود میں سرسا گیا تھا, وہ جب ہمارے ایک جرنلسٹ پرجاپتی نام کے جرنلسٹ کو ان کو بھی قتل کرا تھا, تو ہماری یونین کی طرف سے ایک وفد گیا تھا وہاں. تو خیر ڈیرا بول دو ایک شہر ہے اس کا, ایک چھوٹا سا, اس کی پولیس, اس کی چیزیں, اور ایسی ایسی حسینائیں دیکھا میں. ارے رے رے بولا بھگت ہے کیا کر سکتے, نرمان ہوتا وہ ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا. خیر ایک دو بھگت ایسے تھے خاتون بیچاریاں کھڑے ہوئے, نہیں یہ تو ہماری عزت پہ ہو گیا, بلکہ اس کے اوپر جیل ہوئی. اس کو وہ پرجاپتی جو جرنلسٹ تھا اس کے اوپر جیل ہوئی. تو جب اس کی خود سرکار پذیرائی کرتی, تو یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں, میں اس نقطے پہ آنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں سماج کے ساتھ, یہ گورنمنٹ آف دا ڈے از اے کلپریٹ. اب اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہوں گا. بڑے افسوس کی بات ہے بھائی صاحب, بس یہ معاملات چل رہے ہیں. اچھا یہ مطلب کسی ایک ریاست کا, ایک خطے کا معاملہ نہیں رہا, بلکہ ہم سارے ملک میں ایسے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں, کئی واقعات پیش آ گئے, کئی تو جو ہے اب بھی مطلب مجرم بھی قرار نہیں دی گئے, کئی تو وہ عالم ہے کہ جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو گئے, اس طرح کی جو ہے انہوں نے حرکتیں کی ہیں. مطلب اب اس کا مطلب کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, اب واقعہ ہو گیا, اس پر ذکر کر دیا اور ختم ہو گئی بات. تو کیا مائی صاحب اس طرح کے واقعات ہوتے 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 مطلب کیا اس کا کوئی ری ایکشن ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ساری چیزیں؟ اب دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جی یہ شاید میری بات صحیح ہو یا غلط بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ میں حالات کے لحاظ سے ایک ذہن میں ایک عکس آ جاتا ہے. یا تو خیر وہ سوسائڈ کرا نہیں کرا, ابھی اس کو ٹریس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں بھی کرا اس کا انکاؤنٹر تو ہونے والا ہے, کیونکہ پبلک ڈیمانڈ ہے. یہ قانون کی کمزوری ہے, عدلیہ کی کمزوری ہے, سماج کی کمزوری ہے کہ اس کا انکاؤنٹر. ارے بھائی وہ نے تو قاتل تھا, 6 لوگ مار گیا, اچھا ہے نا بول کے پھول بنا تھے پولیس والوں کے اوپر. پورے طریقے سے رانگ سسٹم ہے. آپ میں دم ہو تو اس کو زندہ گرفتار کرے, گرفتار کر کے فاسٹ ٹریک ہو یا کون سا ٹریک ہو عدالت کا, اس کو پھانسی کی سزا دلوائے. آپ کے قانون میں دیکھیے پھانسی کی سزا ایسے ایسے مجرم نے 20 سال ہو گیا پھانسی کی سزا ہو کے, لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. البتہ افضل گرو کو ہو جاتی, ان کو ہو جاتی, ان کو ہو جاتی, سب کو, یعقوب مینن کے بھائی کو ہو جاتی. دہشت گردی کا ایک ٹیگ ہے, خصوصی ٹیگ ہے, اگر وہ آ جائے گا تو پھر پھانسی بھی ہو جائے گی, اور اس کو جو ہے ایسے کئی خطرناک مجرم دیکھ
کس طریقے سے کہ آپ دیکھیے امریکہ میں جو گجرات کی جیل میں جو ہے، مطلب یہ دہشت گردی نہیں ہوتی وہ سب، مطلب خود اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے، نہیں ان کی نہیں، معصوموں پر ظلم کرنا، یہ ساری دہشت گردی نہیں ہے، مطلب یہ کون سے دائرے میں آتا ہے؟ اب دیکھیے بشنوئی کا جو معاملہ ہے نا، جی امریکہ میں کیا بوال چل رہا ہے، یہاں اس کو بڑے حفاظت میں رکھے اور اس کے ذریعے دھمکیاں دینے لگاتے ہیں، اپوزیشن کو ہو، فلم اسٹاروں کو ہو. سلمان خان کا چل رہا ہے نا، اس کو مار دی بشنوئی کا، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایک بڑے جو ہے موٹو بھائی کی سرپرستی میں گجرات کی جیل میں بڑے مزے میں رہتا اور وہیں سے انسٹرکشن دیتا رہتا. تو جب ہم خود بولتے ایک ہے کرتے ایک ہے، دہشت گردی کے خلاف ہم مورچہ کھولیں گے، فلاں کریں گے، انٹالرنٹ ہے ہم دہشت گردی کو زیرو وہ کر دیں گے، جبکہ آپ خود دہشت گردوں کو پالتے ہیں. تو جب یہ آپ میں جھول ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ جو ہے اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں، بہتر ہے دیکھیے کیا ہوگا انجام میں. کہتے ہیں نا کہ انجام گلستان کیا ہوگا، تو ہم انجام ہندوستان کیا ہوگا کہیں گے. مطلب اس میں قانون کا قصور ہے، عدالتوں کا ہے، پولیس کا ہے، تحقیقاتی ایجنسیوں کا ہے، یا پھر سیاست کا اور لیڈران کا قصور ہے؟ دیکھیے ابھی میں کیوں اتنی بدترین صورتحال کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس میں اور ترقی ہو رہی ہے. نہیں سرکار خود کو، سرکار سماج کا ایک حصہ ہوتی ہے. جی سماج اور سرکار ایک ہی ہوتی ہے. سماج مل کے سرکار بناتا ہے. سرکار جو ہوتی ہے یعنی حکومت جو ہوتی ہے وہ سماج کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. آپ بتائیے سماج کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا اقدام کیا آج تک، سوائے سماج میں دراڑ، نفرت، یعنی ایک دوسرے کی انٹالرنس، قتل، خون، یہ اور قانون کے جو ہے دوہرے معیار، ایک طبقے کے لیے ایک قانون، دوسرے طبقے کے لیے ایک قانون. جب یہ ہے تو میں یہ کہا نا، میرے حتمی طور پر میں یہ بات کہا ہے کہ اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہے. سرکار ہو تو بہتر. اب دیکھیے ہم کئی سرکاروں کے بارے میں جو ماضی میں رہی ہیں ان کی چیزیں پڑھتے ہیں تو اس دور میں کیسے سماج کو کس طریقے سے لے آ گیا، کس طریقے سے جو ہے کئی ڈکٹیٹر بھی ہوئے. اب دیکھیے محمد غدافی کی اسٹوری پڑھ رہا تھا میں، ٹھیک ہے، ان کا جس طریقے سے ان کو مارا گیا کیا گیا وہ الگ سوال ہے، ان کے سیاسی مقصد الگ تھے. لیکن اس وقت سماج کو انہوں نے کس طریقے کیا رخ دیا تھا، سماج میں کس طریقے سے پیس تھا، سماج میں کس طریقے سے ایک خوشحالی تھی، سماج میں کس طریقے سے جو ایک بھائی چارگی تھی. وہ ایک قسم کا ٹھیک ہے طاقت کے ذریعے کیے ان ڈیموکریٹک کرے ہوں گے وہ ایک الگ سوال ہے، وہ سیاسی سوال ہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، حالانکہ ٹھیک ہے وہ ڈکٹیٹر تھے، فلاں تھے، ہم تو اس کو ڈکٹیٹرشپ کو ہم مانتے بھی نہیں، ہم تو بالکل ایک طریقے کی جو جمہوریت ہے جو بھی ٹھیک ہے اس کو ہم مانیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی بتانا کہ آپ حکومت کے ذریعے ایک سماج کو ایک بہتری دے سکتے تھے، سماج کو ایک قسم کا جو ہے ایک میسج دے سکتے تھے، سماج کو سدھار سکتے تھے آپ. لیکن یہاں سماج کو بگاڑنے کے لیے کام ہو رہا ہے. یہی مقصد ہے میرا، یہی بولنے کا مقصد ہے. بالکل یہی صورتحال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز چاہے وہ علاقائی سطح سے ہو بات، قومی سطح پر ہو، جو بدماش ہیں، دہشت گرد ہیں، قاتل ہیں، ظالم ہیں، ان کو حوصلہ افزائی مل رہی ہے. اور وہ حوصلہ افزائی کس طرح سے مل رہی ہے؟ دیکھیے مالیگاؤں کے 2 واقعات ہوئے، جی 2007 2008. جی آپ تو دہشت گرد ملزم کو MP بنائے آپ، اور وہ جو کرنل تھا نا، کرنل جب اس کو جو ہے جیل میں بھی تھا تو اس کو پوری تنخواہ جاتی تھی. جی یعنی بتا رہا ہوں میں، جی سمجھوتا ایکسپریس کیا ہوا اس کا، RDX کہاں سے آیا، ہیمنت کرکرے کو کس نے قتل کیا. یعنی آپ فائل، میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام یہ وقت بھی وہ نہیں ہوگا. اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان لوگوں کی کہ انہوں نے جو ہماری ملک کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے اتحاد کا، قوم پرستی کا جس طریقے سے جو ہے کچھ انہوں نے جو ہے جینوسائڈ کیا اس کا. جی یقیناً دنیا اس وقت واقعی نظر یہ آ رہی ہے. پہلے اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک ایک حصے میں کہیں کہیں کوئی یعنی جس کو قوت مل جاتی تو وہ ظلم و بربریت کرتا. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یعنی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں، ملوث ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ قتل کو، غارت گیری کو، اور جو ہے قتل عام کو، بدماشیوں کو، ظلم کو، زیادتیوں کو، اور بدترین لوگوں کو یعنی ہم نظر انداز کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی تائید بھی کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اور وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈائریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو بدماشوں کو، ظالموں کو، قاتلوں کو کوئی ووٹ دے رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی کو جو ہے اپنا بادشاہ تسلیم کیا جا رہا ہے، کہیں کسی کو بالکل سفید کالر، اس کو مطلب وہ
انسانیت کا دشمن ہے اور اس کو جو ہے انسانیت کو بچانے والا چیمپئن ہم قرار دے رہے ہیں. تو نچلی سطح سے لے کر عالمی سطح تک یہ ماحول بنا ہوا ہے. یعنی جو عام لوگ ہیں، بے قصور ہیں، معصوم ہیں، سادہ لوگ ہیں، ان سب کا جینا دوبھر ہو رہا ہے. اب اس کو چاہے وہ شعور بھی ختم کر دیا گیا ہے بھائی صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ شعور بھی ختم ہو گیا ہے معاشرے میں کہ ہاں ہم مظلوم ہیں، ہاں ہم پر زیادتی ہو رہی ہے. مطلب یہ صورتحال لوگوں کی ہو گئی ہے. اب اگر ہم جائزہ لیں گے تو پوری دنیا کا تقریباً یہی نظر آ رہا ہے. خیر دنیا سیکھے، ہم ساری دنیا کا تو بات نہیں کریں گے، ہم ہمارے ملک کی بات کریں گے. جو ملک میں جس قسم سے ہو رہی ہے اور ملک میں جو حالات اب ایسا ظاہر ہو رہا ہے. میں آپ سے چاہ رہا تھا تھوڑا اس پر بات کریں آپ. نہیں دیکھیے، کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کے چیمپئن بنے اور کہیں تو بالکل کھلے عام دہشت گرد ہیں، بالکل جو جنگلی قسم کے ہیں وہ تو دہشت گرد بنے ہوئے ہیں، بچر ہیں، قصاب ہیں، وہ سارے ہیں، وہ تو نظروں کے سامنے ہیں. لیکن جو سفید پوش ہیں، جیسے ہم بات کر لیں امریکہ کی، جس کو مطلب انسانیت کا چیمپئن، لوگوں کے حقوق کا، اب اس پر آئیں گے ہم تو کس طرح سے قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، کس طرح سے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، ہماری نظروں کے سامنے کیا ہو گیا ہے ماحول، کہاں غلطی ہو رہی ہے. یہ اس ٹاپک کا کانویس بہت بڑا ہے ماجد صاحب، ظلم ہے یہ ظلم. لیکن اب چونکہ ایک واقعہ جو ہوا اسی کے تناظر میں آپ نے بات کی ہے. نہیں یہ تو خیر مکمل بات کر رہا ہوں میں، مکمل. ہر کسی کا ایک دوسرے سے تانا بانا بنا ہوا ہے ماجد صاحب. تو دیکھیے، یہ حکومت وقت بہت کچھ کر سکتی ہے. حکومت وقت کے اوپر بہت کچھ دار و مدار ہوتا ہے. وہ سماج کو سیدھی راہ دکھا سکتی ہے، سماج کے لیے صحیح اصلاحیں کرا سکتی ہے. لیکن ان کی نیت اور ان کا جو فعل ہے، ان کا جو ہے قول اور فعل ہے، یہ بہت ہی تضاد والا ہے. اور جس طریقے سے جو کچھ کام ہو رہا ہے، اس ملک کو ایک تباہی کی طرف لے جانے کی طرف ہو جا رہا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے ہر طرف کی. بہرحال ایک ہی مقام کی، بہرحال ماجد صاحب کیونکہ اس کو دیش کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، میری تو جو ناقص جو میرا آبزرویشن ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے تار جڑے ہوئے ہیں دنیا میں، بالکل پورے ایک دوسرے سے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مطلب سیف سائٹ کیا ہوا ہے، لیکن کسی اور انداز پہ وہ چاہے اپنے ملک میں امن و امان کو قائم رکھ رہے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں دوسری غریب اقوام پر حملے کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو جو ہے وہاں پر چھوڑ رہے ہیں، ان کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، اور کوئی خود اپنے ملک میں جو ہے اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں. سبھی قاتل، سبھی جو ہے بدماش، سبھی جو ہے ظالم اس طرح سے نظر آ رہے ہیں. بہرحال یہ صورتحال بنی ہوئی ہے معاشرے کے حوالے سے. اس میں سارے انسانوں کو ہم دیکھیں گے کہ وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایکچوئل چل کیا رہا ہے. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس قانون بھی ہے، ہمارے پاس عدالتیں بھی ہیں، ہمارے پاس نچلی عدالت بھی ہے، ہمارے پاس ہائی کورٹس بھی ہیں، سپریم کورٹس بھی ہیں، اقوام متحدہ بھی ہے. میں عالمی سطح پر بات کر رہا ہوں، صرف ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، اس پر ہماری بات ہے. ایک چیز اس میں بتانا چاہتا ہوں. اب دیکھیے، معاشرے میں دو چیزیں بڑی اہمیت ہوتی ہیں. عدالتیں عدل و انصاف کریں جہاں بھی ہو. اب دیکھیے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں کے تہذیب کے پیمانے الگ الگ ہیں، لیکن وہ اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ وہاں عدل و انصاف ہے باوجود مختلف خرابیوں کے. یہ ایک بڑا ریزن ہے. دوسرا، صالح معاشرہ، یعنی ایک ریفارم سوسائٹی، ایک بہت ہی جو ہے ریفارم سوسائٹی کے لیے یہ بھی بہت بڑا عنصر ہوتا ہے ترقی کے لیے. جب سوسائٹی ریفارمڈ ہوتی ہے، سوسائٹی کا جو بنیادی نکات ہوتا ہے وہ خاندان ہوتا ہے. خاندان سے سوسائٹی بنتی ہے، سوسائٹی سے جو ہے قوم بنتی ہے، قوم سے ایک ملک بنتا ہے. یہ ایک پورے مدارج ہے پورے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک اپنے ہی خاندان میں ہم کس طریقے کے ہیں، اپنے ہی سماج میں ہم کس طریقے کے ہیں. یہ ایک الگ سوال ہے. مگر سرکار کا جو انفلوئنس ہوتا ہے، کیا عدالتیں ہمارے پاس انصاف کر رہی ہیں؟ کس طریقے سے عدل و انصاف ہو رہا ہے؟ فیصلے ضرور ہو رہے ہیں، عدل و انصاف نہیں ہو پا رہا. تو جہاں بھی اس طریقے کی جو ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک ریبیلین پیدا ہو جاتا ہے، انٹالرنس پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک نیچرل فنامنا ہے، اس کو جو ہے روک نہیں سکتے آپ. اب آپ دیکھیے کاکروچ والے 23 دن ہو گئے. آج بھیانک بارش ابھی چل رہی ہے. ہم جب بات کر رہے ہیں دلی میں بارش چل رہی ہے، کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں، پانی میں بھیگے ہوئے لوگ ہیں. اور وہ 14واں دن میں داخل ہو گیا سونم وانچو، 9 کلو 8 کلو کچھ پتہ نہیں وزن کم ہو گیا. ایک معمولی جو ہے چھوٹا سا جو ہے پلاسٹک کا اوور کوٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے بیچارہ. تو یعنی یہ سماج کو عکس دکھانے کے لیے کوئی ہمدردی کا اظہار ہو رہا
کہیں کسی اخبار میں آ رہا ہے ان کے بارے میں, کوئی ٹی وی چینل میں ڈبیٹ ہو رہی, آپ بھی تو نہیں کر رہے اس کے اندر. تو یہ بتانے کا مقصد ہے, جب حساسیت کی جب بات کر رہے ہیں آپ یہ بھی کچھ دیر پہلے بولے حساسیت ہونی ہے, حساسیت کہاں ہو رہی ہے؟ ہم انٹائرڈس بس, یا شیخ اپنا اپنا دیکھ, بس ختم. بہرحال یہ صورتحال ہے. ہمارے دیگر موضوعات پر بھی ہم بات کریں گے بھائی صاحب. اسی کے ساتھ بہرحال ہم کو ایک بریک پر جانا ہوگا, لیکن بریک کے لیے 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس. میں جاننا چاہوں گا کہ جو ویتنام میں جو بوٹ کا جو حادثہ ہوا ہے اس حوالے سے بہرحال کیا اپڈیٹس ہیں, اور پھر جس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. اب دیکھیے یہ تو حادثہ ہے یہ, جیسا کہ ویتنام کے جو بھی وہاں, کیونکہ ہمارے خود بات چینل ویتنام کی ٹی وی بھی دکھا رہے تھے, خیر وہ ان کی لینگویج کچھ اور ہے تو خیر اس کا انگلش ٹائٹل دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایون انٹرنیشنل چینل میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. تو ایک دم تیز ہوائیں اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے کشتی اس طریقے سے ہوئی. اس میں بتایا کہ 36 پیسنجرس تھے اس کے اندر, ٹورسٹ تھے, ٹورسٹ تھے, انجوائے کر رہے تھے سمندر میں. تو اس میں 15 لوگ جن میں سارے کے سارے ہندوستانی بتائے, اور میں سمجھتا ہوں 36 جتنے بھی تھے اس میں شاید تقریباً ہندوستانی تھے. اس میں مختلف, اور یہ ٹور پیکیج کی طرف سے گئے تھے یہ لوگ. وہ پیکیج تھا جس میں ہمارے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بھی کچھ لوگ ہیں. اب اس کے لیے دیکھیے حکومت ہند نے ہم جو ہوچی من سٹی, جو جن کے ہوچی من ایک بہت بڑے جو ہے ویتنام کے, جو امریکہ کی ویتنام کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے وہ امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا, وہ صاحب ہے. اور اس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے تھے. ویتنام کی جنگ بڑی مشہور, کئی سال چلی وہ. تو ہوچی من وہ بہت بڑے قائد تھے اور اتنے سادے ان کی زندگی پڑھا میں نے. تو ان کے نام سے ایک ہوچی من سٹی لگایا گیا تھا. وہیں جو ہے ہمارا سفارت خانہ ہے, تو وہاں سے نمبر دیے گئے ہیں, وہاں سے نمبر دیے گئے ہیں. پھر ہندوستانی سفارت خانہ جو ہے کافی مدد کر رہا ہے ان کو وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر, چونکہ کچھ ہمارے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بھی ہیں. تو یہاں انہوں نے دلی میں بھی ایک ہیلپ لائن لگایا ہے, یہاں بھی حیدرآباد میں بھی ایک ہیلپ لائن لگایا ہے. پھر یہاں کی چیف سیکرٹری سے کہا گیا کہ وہ حکومت ہند کے یعنی ذریعے ان کی وساطت سے ویتنام کے حکام کے ساتھ رابطے میں رہیے, پھر ان کی میتوں کو کیسے لانا کرنا, پھر ان کے جو بھی معاملات ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ چلیے ہوئی ہے. خیر پرائم منسٹر صاحب کا بھی جو سوگ آیا ہے اس کے اندر, تو خیر رسمی سوگ بہتر ہے کہ خیر جو بھی ہو, مگر ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حادثہ ہوا اور یہ تیز ہواؤں آنے کی وجہ سے یہ ہوا, جس کی وجہ سے ان کی جو کشتی تھی وہ الٹ گئی. جی ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر دیگر معاملات پر بات کریں گے, دیش کی بھی اور ودیش کی بھی. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. میں چاہوں گا کہ ہم مودی جی کے دورے پر تھوڑی سی مختصر بات کر لیں, کیونکہ بہت کچھ انہوں نے لایا ہوگا تو اس پر بات کرنے کے لیے کافی وقت لگے گا, تو اس کے لیے علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا. لیکن اس کے بعد پھر ہم فوری طور پہ بیچارے غریب لوگوں کی بات کریں گے. غریب سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت کہیں نہ کہیں SIR کو لے کر پریشان ہیں, تو ان کے کیا معاملات ہیں, ان کے کیا احوال ہیں, ان کی مزاج پرسی کریں گے. لیکن اس سے پہلے مودی جی کے وطن واپس ہونے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جی بھائی صاحب. ایک فلم آئی تھی, جی جی, انگریزی فلم تھی, ریٹرن آف دا ڈریگن بول کے, اس میں ناول بھی آئی تھی. تو مطلب ڈریگن ایک ایسا کیریکٹر ہوتا جس کی واپسی پر مطلب جو سماج کے دشمن ہوتے تھراتے, تو اس کے اوپر ایک کہانی فلم بھی آئی تھی. بروس لی وغیرہ بلکہ بہت بڑے کراٹے یہ تھے, نہیں وہ الگ ایک جاپانی فلم جو تھی, جو انگلش میں وہ ہالیوڈ میں فلم بنائی, ہالیوڈ چلا, بہت مشہور ہوئی, ریٹرن آف دا ڈریگن کہہ کے. تو ہمارے لیے تو وشوا گرو ہے, وہ بھی ڈریگن ہی ہے ایک معنوں میں. تو آپ لیکن آپ مختصر وقت کیسا دیں گے آپ؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا, نہیں سنیے آپ میری بات تو سنیے, مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اب 3 دن کے 3 ملکوں کے جو دورے ہوئے, اس کے بعد ان کا جو ہے کہ یہ 104 فارن ٹرپس ہوئے ان کے. ارے بڑا سنچری ہو گئی استاد کی, سنچری ہو گئی. اچھا کتنے کنٹریز ہیں؟ 82 کنٹریز میں 104 دورے ہوئے. یعنی کچھ ملک میں 1 مرتبہ گئے, کچھ ملک میں 2 مرتبہ گئے, کچھ ملک میں 3 مرتبہ گئے, کچھ ملک میں 4 مرتبہ گئے, کچھ ملک میں 5 اور کچھ ملک میں 6 مرتبہ. یہ ریکارڈ ہے, 6 مرتبہ جو ہے, جس میں UAE وغیرہ ہے, 6 مرتبہ گئے. اور سب سے پہلا ان کو جو, اور وہ بھی دیکھ رہا تھا حضرت آپ کتنے ایوارڈ لیے آج جا کے, 37 ایوارڈس, سول ایوارڈس.
سب سے پہلا ایوارڈ ان کو ان کی پہلی میعاد میں ہوا تھا 2014 سے 2019 کے دوران. اس وقت سعودی عرب کے کنگ عبداللہ تھے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس وقت ان کو بڑی امید تھی کہ چونکہ گجرات میں ان کے بڑے وہ ہوئے تو لہٰذا میں خوش ان کو کر کے یہاں ایک ماحول بنانا چاہتا ہوں. خیر وہ ماحول تو بنا نہیں, بیچارے تو گزر گئے. اس کے بعد دیگر لوگ آئے جو بھی ہے. خیر سعودی عرب کی پالیسی ایک الگ تھی, یہاں کی پالیسی. تو میں بولا بھائی ہم سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمارا وشوا گرو 104 فارن ٹرپ کرا ہے, 82 کنٹریز کا دورہ کرا ہے, 37 ملکوں کے سیول بڑے اعلیٰ ترین ایوارڈ لیا ہے. تو ہمارا پاسپورٹ تو نمبر 1 ہونا چاہیے نا. پھر دیکھا بھائی ارے ہینڈلے انڈیکس دیکھا بھائی, ارے انڈیکس میں دیکھا تو ارے 125 ہو گیا. وہ ملیشیا میں 1 2 5 کر کے 8 کر رہے تھے انہوں, 6 ایک ساتھ. مطلب بھائی یہ 8 آ گیا یار, یہ کیا بات ہے بھائی. ارے مطلب پھر دیکھیں گے جب مئی 2014 میں اقتدار میں آئے, منموہن سنگھ کی گورنمنٹ چلی گئی, اس وقت دیکھا میں مارچ 2014, آپ لکھ لیجیے مارچ 2014 ہنڈلے کی لسٹ دیکھا میں. بولا بھائی 2014 مارچ میں بتائیے 74. ارے 74 کدھر, آج 124 کدھر, 74 پاسپورٹ. اس وقت 62 کنٹریز وداؤٹ ویزا, اور اب 7 کنٹریز خالی. ایون اب ویتنام میں بھی جو ہوا دیکھے ویزا لینا پڑا ہے. تھائی لینڈ میں کل تک میں نے ارائیول آنے وہ تھی, وہ سری لنکا ہم بھی گئے تھے سری لنکا کو, ایسی مطلب پاسپورٹ رکھ لے گئے آن انٹری, ارائیول ویزا کے نہیں چلو. تو اب نہیں ویزا لے کے آنا. مدراس یعنی چنئی میں بھی ایک قونصلیٹ ہے, دلی میں سفارت وہ ہائی کمیشن ہے, ہائی کمیشن کہتے ہیں جو دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کے جو کنٹریز ہوتے ہیں اس کو ایمبیسی نہیں کہتے ہیں, ہائی کمیشن کہتے ہیں. وہاں سے آپ لے لیجیے, ٹھیک ہے. تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پڑوس بھی جو ہے آپ بول رہا نہیں نو ویزا فری جائیے ویزا پر. اور نیوزی لینڈ گئے تھے, ابھی بتا رہا ہوں. نیوزی لینڈ میں یہ تو خیر پریس کانفرنس کرتے ہیں نہیں, تو نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں ہمارے بہت سے بچے ایجوکیشن کے لیے یا پھر وہاں سیٹل ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں. نیوزی لینڈ میں ویزا ریجیکشن انڈینس کا پوری دنیا میں سب سے ہائیسٹ ہمارا ہے. 70% 71% ریجیکشن ہے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. نیوزی لینڈ میں اگر 100 ہمارے بچے اپلیکیشن دیے, 100 میں سے 71 کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. صرف 29 کو جو ہے ٹھیک ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں, ان کو اجازت. پھر ہمارے پی ایم صاحب جا کے وہ بڑے معاہدہ کرتے, خود وشوا گرو ہوتے, ارے تمہاری وجہ سے پاسپورٹ کی حالت جو ہو گئی یار. پھر بھی وشوا گرو ہے, وہی بولو نا, ریٹرن آف دا ڈریگن. ڈریگن ایک بڑا برا کیریکٹر نہیں ہے, اچھا کیریکٹر ہے. ٹھیک بھائی صاحب, بالکل کافی وقت لگے گا. نہیں آپ نہیں بتا رہا ہوں میں, ابھی آپ جو ہے 2 منٹ میں بات کیجیے اس میں. ارے آپ پورا پروگرام لیجیے اس کے اوپر, ضرور ان کی جو حالت اور کہاں کہاں کیا کیا چیز ہوئی. آپ بتائیے 3 ملکوں میں انہوں نے کیا ہندوستان کے لیے کیا فائدے ہوئے. ٹھیک ہے کچھ معاہدے ہوئے, کچھ چیزیں ہوئی. سب سے زیادہ کانٹریکٹ کس کو ملا؟ ہماری کوئی پبلک سیکٹر کمپنی کو ملا, یا ہمارے کسی سرکاری ادارے کو ملا مائننگ کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے. یورانیم کا جو معاملہ ہے, اور یورانیم کا آسٹریلیا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا 2012 کا معاہدہ ہے وہ. ٹھیک ہے, ماموں کی کیا ہے, ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ. یس چلتا ہے, کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک بھائی صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ SIR کا عمل جو چل رہا ہے وہ کس طرح سے, تلنگانہ حیدرآباد سے, ہم یہیں سے بات کرنے پہلے. دیکھیے SIR کے بارے میں میں یہ کچھ چھوٹی موٹی بات کر رہا, ایسی کھوج کر رہا تھا. تو اس میں یہ دیا گیا ہے کہ جس کے 1987 سے پہلے جو پیدا ہو گئے ان کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ان کو آٹومیٹیکلی وہ مطلب ان اپلائی کرے تو ہو جاتا, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس کے بعد جو پیدا ہوئے ان کو اپنے ماں کا باپ کا سرٹیفکیٹ یہ ہوا. تو میرے کو ایک جستجو ہوئی یہ کیوں 1987 کیوں لگا گیا. 1990 بھی لگا سکتا تھا, 2000 بھی لگا سکتا تھا, یا اس سے پہلے 1980 بھی لگا سکتا تھا. یہاں ایک بہت بڑا گیم ہوا, سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں. یہ پورے کا پورا یہ ایک ہماری جو دستور میں سٹیزن شپ کا جو قانون ہے
وہ قانون یونیورسل سٹیزنشپ کی تھی، یعنی جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اس کو فوری دے دینا ہے. یہاں یہاں ڈکلیریشن کیا، یعنی بالکل جو ہے کامن سٹیزنشپ ہوتی تھی 1995 ایکٹ. اس میں آسام میں جو کچھ ہوا، آسام میں ایک اکارڈ ہوا تھا راجیو گاندھی کے دور میں 1985 کا، اس میں ایک ڈیڈ لائن بنا دی گئی. پہلی مرتبہ اس میں ایک ڈیڈ لائن بنا دی گئی کہ ٹھیک ہے 1 جولائی 1987 سے جتنے پہلے ہیں وہ جو ہے گھسپیٹے وغیرہ، اب تو گھسپیٹے کا لفظ آ گیا، وہ انلیگل امیگرینٹس کے اس میں نہیں آئیں گے، وہ آٹومیٹیکلی وہ سٹیزن ہوں گے. اس کے بعد جو آئیں گے ان کو ڈاکومنٹ دینے پڑیں گے 2002، مطلب اس کے یہ ڈاکومنٹ ہے ان میں سے ایک کا بھی جو ہے والد یا والدہ کا ایک ہندوستانی ہونا ضروری ہے. وہ قانون ہے، اس کو انہوں نے، یہ گیانی نے لے کے آ گیا اس کو. ارے یہ پورا NRC ہے، CAA ہے پورا، یہ ہو گیا ٹھیک ہے. اور میں تحقیق کرنا تھا، ارے بھائی یہ 2002 کی لسٹ کیا ہے، یہ کیا یا کیوں ایک سیکنڈ بینچ مارک آیا. خیر وہ طریقہ کار بتاؤں گا میں، لیکن یہ چیزیں ہمارے ناظرین کو اور خود میرے کو بھی تو ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کھوج کرتے رہوں، معلومات کرتے رہوں. یہ کیوں ہوا ہے، تو اچھا یہ چیز کیوں ہوئی. بولا بھائی واجپئی صاحب کا دور تھا، وہ بڑے دیالو آدمی تھے، بہت اچھی طریقے راج دھرم سکھاتے تھے، وہ تو بہت اچھے آدمی تھے. تو نہیں، وہ تو خیر 2002 میں ان کے دور میں یہ ہوا، لیکن اس سے ختم نہیں ہوا. جس طریقے سے اب یہ کاغذ وہ کاغذ پوچھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوا. SIR ہوا تھا اس وقت. تو انہوں نے کیا کیا کہ SIR میں انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ ہی جا کے اس میں کچھ ہوا ہی نہیں. حالانکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی 2003 میں ایک امینڈمنٹ لائی گئی. کون سے ایکٹ میں؟ سٹیزنشپ ایکٹ 1955. اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ایک نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزنشپ، ہاں NRC، اس کی جو ہے ضرورت ہے. یہ ہے بول کے 2 قسم کی چیزیں اس میں امینڈمنٹ لائی گئی. یہ شروع وہ یہ اس میں جو ہے یہ SIR جو ہے نا وہ اس کے تابع ہو رہا. یہ تو ہو گیا. تیسری بات، مودی صاحب 2019 میں قانون لے کے آئے، ہمارے امت شاہ صاحب. جی ہاں. اسی میں ترمیم میں جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے 1955 کا، اس کے اندر اس میں انہوں نے ایک قانون لایا کہ CA کے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لایا. اس میں یہ بھی ایک NRC کا حصہ ہے جو 2003 میں واجپئی صاحب لائے تھے. اب اس میں انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اڑوس پڑوس میں نان مسلم بہت پریشان ہیں، اور جو بھی، اور میں اس کے کچھ سیکوینس بھی دیتا ہوں آپ کو، ثبوت کے ساتھ دیتا ہوں. تو اس میں بڑا جو ہے جو بھی آیا نان مسلم جو بھی آیا اس کو ہم یہاں سٹیزنشپ دے دیں گے. تو ایسے نہیں دیں گے، وہ فاسٹ ٹریک پہ دیں گے. جی اچھا یہ ہو گیا. تو ابھی کیا ہو گیا، ہمیں ایک یوٹیوبر جو ہے اتفاق سے جو ہے یہاں کے نہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے، یہ بیچارے دبئی سے کام کرتے ہیں، تو کہا کہ دیکھو آپ کی ہندوستان کی ایجنسیاں ہیں، یہاں کے لوگ ٹھیک ہے، یہاں اڑوس پڑوس کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک ریزرویشن ہے کہتے ہیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے وہ ہے. اب وہ لوگ اتنا زیادہ آ نہیں، قانون بننے کے بعد جو انفلو ہونا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ یعنی UAE سے ادھر سے آپریٹ کرتے ہوئے وہاں پیام پہنچا رہے ہیں کہ تم ایسے کرو، جو سفارت خانہ آپ جو ہے آپ کو وہ اجازت نہیں دیتا ہے، ملک جانے نہیں دیتا، دبئی آ جائیے، وہاں سے پھر ہندوستان آ جائیے. اس طریقے سے آپ کو جو ہے راغب کرنے کی کوشش جاری ہے. یہ پوری طریقے سے ایک یوٹیوبر نے بتایا میرے کو کہ یہ دیکھیں، حالانکہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بھائی ان کو بہت اچھا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد جو زندگی دیکھ رہے ہیں انہوں، ٹھیک ہے، وہاں ایک مذہب کا غلبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری جان مال، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ پشاور وغیرہ علاقوں میں، ادھر علاقوں میں کئی ایک بہت عرصہ پہلے جب بابے یہاں بھی بہت چل رہا تھا نا 92 میں جو کچھ ہوا، وہاں کچھ حکومتی، وہاں جج نے خود جا کر ریسٹوریشن کروایا، وہاں خود جا کے سر ایڈمنسٹریشن جا کے ریسٹوریشن کروایا، اور وہاں تیقن دیا گیا. یہاں جس طریقے سے لنچنگ وغیرہ کے جو واقعات ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہے ہیں اڑوس پڑوس میں، جیسے طبقات میں ہوتے رہتے لڑائیاں، لیکن جس طریقے سے سرکار کی سرپرستی میں قانون کے دوہرے معیار کر کے جو ہو رہا، تو یہ ایک انہوں نے انکشاف کیا کہ بھائی آپ 2019 میں آپ کے پاس یہ آیا، CA آیا، اب کتنے لوگ آئے ہمارے، آپ کو اندازہ ہے؟ نہیں مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ جس کو آ رہے دے دے رہے نا. آپ دیکھیے اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ روٹ سے آ جاؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے ادھر آ جاؤ. اچھا اس کے تحت ہوا بھی یہ جس کو سٹیزن شپ دی گئی جو یہاں پہلے ہی سے تھے،
یعنی بہت ایک عرصے سے جو پہلے ہی سے نہیں تھے، وہاں بھی تھے، خاص کر سندھ وغیرہ کے آیا کون ہے، کتنے آئے ہیں، سوائے وہ شاید کوئی ایک لیڈی کو ہم دیکھ رہے تھے، اس کے علاوہ کچھ نام تھا یا بس؟ نہیں ہوئے، کچھ لوگ ہیں آئے. تو یہ نہیں ایک قسم کا یہ پورا دوہرا معیار ان لوگوں کا. تو یہ پورا اب اس پورے تناظر میں اب آپ ایس آئی آر کی طرف آتے ہیں. تو خیر ہمارے اپوزیشن جماعت والے چٹیاں لکھے چیف جسٹس کو، خیر اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، کیونکہ پورا یہ گیانی کا کھیل ہے اور پورا موٹو بھائی کا کھیل ہے، یہ پورا دونوں مل کے. اور بیچارے ہمارے پی ایم صاحب شریف آدمی ہیں، وہ ٹیلی پرومپٹر دیکھ کے بولتے ہیں، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ تھوڑا حساب کتاب بتا دیتے ہیں، 1+1 2+2 3+2 اس طریقے سے حساب بتا دیتے ہیں، کرتے نہیں. اصل یہ چکر ہے پورا طریقے سے، جو ایڈمنسٹریشن کی جو گرفت کس کے پاس ہے، موٹو بھائی کے پاس ہے اور گیانی کے پاس ہے، یہ پوری طریقے سے پوری اس پہ گرفت لگا کے رکھے ہوئے، سارے ادارے ان کو سجدہ سجود ہو گئے ان کے سامنے. تو یہ اب یہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اب دیکھیے بنگال سے جو خبریں آ رہی ہیں، بنگال میں خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آسام میں جیسا کہ ثناء اللہ بریگیڈیئر ثناء اللہ کا جو حال ہوا، خیر بعد میں ہائی کورٹ کے حکم کے بعد انہوں باہر آ گئے، ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیے تھے نا. اب بنگال میں کارگل کی جنگ میں یعنی بہت معذور ہو گئے انہوں. صدر جمہوریہ بلا کر ان کو ایوارڈ دیے، ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے. 5 ججوں کے میں کو جو ریٹائرڈ جج ہو گئے ان کے نام غائب ہو گئے. یعنی ایسے، اور نام سے واقف ہو جاتے ہیں آپ، نام ضرورت نہیں ہے نام بولنے کی، ان کے نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پورا کھیل چل رہا کہ آپ کو پوری طریقے سے سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا دیا جائے، آپ کی جو ہے حیثیت کو ختم کر دیا جائے ایس آئی آر کے حوالے سے. تو یہ جو شڑینتر ہے ایک پوری طریقے سے ایک سازش ہے، سازش کے تحت ایس آئی آر کا عمل ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے آپ کا ٹارگیٹ. اب دیکھیے نندی گرام کا جو ہے، نندی گرام میں لوگوں نے ایک لسٹ نکالی ہے جو ڈیلیٹڈ لوگ ہیں، اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس میں 95% مسلمس ہیں. جو ڈیلیشن ہوا ہے نا، سارے کے سارے 96% مسلمان ہیں. چند ایک دو نام رکھے گئے ہیں بس، وہ تو خود سی اے کے تحت ان کو ادھر آئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ان لوگوں کے لیے. تو یہ پوری طریقے سے آپ کو اس سے یعنی سرکار کے جو مین اسٹریم ہے اس سے اندر آپ کو باہر کر دینا، آپ کو ایک طریقے کے جو ہے ایک رعایا بنانا، سٹیزن نہیں. سٹیزنز اور سبجیکٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ آپ کو ایک سبجیکٹ کی طرح رکھ دینا ہے، یعنی بالکل ایک رعایا ہے، آپ شہری نہیں ہیں. تو وہ ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب اس کے لیے دیکھیے چند دن رہ گئے، تو آپ جہاں تک ہو سکے میری یہی ہے کہ کچھ لوگ کیمپ بھی ڈالے ہیں، آن لائن کروا دیجئے، بہت آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہارڈ کاپی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی بہت آسانی سے ہوتی. تو اس کے لیے میپنگ کا جو طریقہ ہے، جو میپنگ ہوئی نہیں ہوئی آپ اس کا کوئی پرواہ مت کیجیے، لیکن اب اس کاغذ پر جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس پہ کیجیے. اور آپ دیکھیے یہاں برابر جو جی ایچ ایم سی کے جو ہمارے کمشنر ہیں کرنل، کافی بڑا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہوں گی. انہوں نے یہاں ہیلپ سینٹرز بنا دیے، کئی مقامات، ہر اسمبلی کے تحت ایک سینٹر بنایا، تو وہاں اچھے آفیسروں کو رکھا گیا، تو وہ برابر گائیڈ کر رہے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں، نام کی غلطی، فلاں کی غلطی، یہ کرتی، اسٹیٹ کی غلطی، یہ چیزیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خاص کر ہماری جو رشتہ داریاں ہیں آندھرا پردیش سے، کرناٹک سے، کرناٹک سے، مہاراشٹر سے، یہ 3 ریاست جو اوورپرس میں ہیں، کہیں یہاں کی بہو ہے تو کہیں یہاں کا داماد ہے، کہیں یہاں کی بہو، یہ کامن ہے. اب ایسے میں دیکھیے وہاں ان کی ووٹ تھی، اب یہ ادھر شفٹ ہو گئے، یہ معاملوں میں کون رہنمائی کرے گا؟ تو کیسے میپنگ کرنی ہوگی؟ وہاں ان کے جو والدین ہوں گے ان کے ذریعے وہ میپنگ کرا لیں. آپ میپنگ کر کے یہاں کے ایڈریس کے ساتھ جو ہے آپ اپنا فارم بھریں یا آن لائن کرنا ہے جو بھی کریں. اگر ٹھیک ہے نام لسٹ میں آ گیا تو آپ نام چینج نہیں ہوا سمجھیے، نام میں تبدیلی نہیں ہوئی سمجھیے، یا پتے میں تبدیلی نہیں ہوئی، تو جو ڈرافٹ لسٹ آنے کے بعد جو بھی فارم دیا جاتا ہے، فارم 8 فارم وغیرہ جو مختلف کلاس کے فارم ہیں، اس کے تحت آپ اپنی چیزیں کر سکتے ہیں. تو تاکہ آپ یہ مستقل ایک ڈومیسائل ہو جاتے ہیں ایک معنی میں. ٹھیک ہے، بے شمار میں دیکھتا ہوں کئی لڑکیوں کے جو رشتہ داریاں ہیں ادھر سے ادھر، تو اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو کنفیوژن بھی ہو رہی. تو یہ کنفیوژن دور ہونے کے لیے برابر ہیلپ ڈیسک، جو خود الیکشن کمیشن کے جو ہیلپ ڈیسک ہے، یا پھر سیاسی جماعتوں کے، خاص کر حیدرآباد میں منڈس کے جو ڈیسک کام کر رہے ہیں، ہیلپ کے ڈیسک کام کر رہے ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں بھی 1-2 جگہ جا کر دیکھا کس نوعیت کی ہو رہی ہے. وہ برابر
بلا لحاظ مذہب کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات میں نے دیکھا کہ نہیں صاحب یہ سب کے لیے جو بھی آ رہا, ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا نہیں, بتائیے لسٹ میں کیا نام ہے, فلاں ہے, اس کی میپنگ کیسا کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, فارم کیسا بھرنا ہے, فارم بھی بھر کے دے رہے ہیں. کچھ جگہ ایسی بھی میں نے دیکھی کہ وہاں کمپیوٹر لے کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آن لائن کرنا ہے تو آن لائن کیجیے, آف لائن کرنا ہے تو آف لائن کیجیے, ہم بھر کے دیں گے پوری طریقے سے اگر آپ کو بھرنا نہیں آتا. تو ان چیزوں سے استفادہ کیجیے, کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے ڈالنے کی کوشش کیجیے. یقیناً ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بنگال میں جو گیانی کا گیان ہوا تھا شاید تلنگانہ میں شاید اتنا نہیں چل پائے, چونکہ جس طریقے سے جو بیداری کی گئی ہے اس بیداری کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ ایک اچھا نتیجہ سامنے آئے گا انشاءاللہ. بھائی صاحب, اب جس طرح سے میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایم او یو ہوا تھا, اب ڈونلڈ ٹرمپ تو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم او یو بھی ختم ہو گیا ہے, جنگ بندی بھی ختم ہو چکی ہے. ہاں بات چیت کا معاملہ چل رہا ہے, لیکن وہ جو جنگ بندی کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور پھر ایران کی جانب سے بھی جس طرح سے ایران کے جو سپریم لیڈر موجودہ ہیں انہوں نے کہا کہ یقیناً عوام کا جو جذبات جو دیکھے گئے فیڈرل میں, جو یعنی تجہیز و تکفین کے موقع پر لوگ بدلے کی جو ہے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید جو ہے وہی بیان دیا کہ بدلہ تو ضروری ہے, بدلہ تو لیا جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر, اور پھر یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس امریکہ کو یہ بتا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مرڈر ہو سکتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر فوری طور پر ریئیکشن بھی دیا کہ اگر ایسا کسی طرح کی کوشش ہوگی تو پھر تہران پر ہزارہا جو ہے میزائل برسا دیے جائیں گے. دیکھیے ابتدا جو ہے ایک شخصیت کو, ایک لیڈر کو ختم کرنے کی شروعات کی گئی تھی کہ اپنی مرضی کی ایک لیڈرشپ بنائی جائے. ابتدا میں تو یہی بات ہوئی تھی. تو آپ نے بڑا جرم کیا ہے, اب جرم کے بعد آپ بچنے کی امید کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے آپ بھی امریکہ کے ایک شہری ہیں, خود آپ امریکہ نہیں ہیں. امریکہ بہت اچھا ملک ہے, اچھے لوگ ہیں وہاں, لیکن آپ جیسے اس کی لیڈرشپ آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تو جس کی وجہ سے امریکہ کا جو موقف ہونا تھا امریکہ کی جس قسم سے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور ایران نے اپنی مزاحمت کے ذریعے باوجود اس کو قیمت چکانی پڑی اور چکا رہا ہے. اس نے تمہارے غرور کو نیچا کر کے دکھا دیا, تمہاری ساکھ کو ملیامٹ کر کے دکھا دیا. تم ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی تم کو اس کے ساتھ جو ہے ایم او یو کے لیے دستخط کرنی پڑے. اور رہی بات, ابھی میں صبح سے آج تک جو شام تک بھی, ابھی جب ہم پروگرام شروع سے پہلے تک اپڈیٹ لے رہا تھا کہ آبنائے ہرمز میں آمد رفت جاری ہے, تھوڑا سلو ہے, اور ایک کارڈر بتا دیے گئے ہیں کہ یہیں سے گزریں, آپ ڈیویٹ نہ کریں, اسی راستے سے گزریں, شاید ساؤتھ کا راستہ ہے وہ کچھ بتایا جائے, وہ ہو رہے ہیں. اور کہیں سے بھی ہاسٹیلٹی جو ہوتی ہے, یعنی ایک دوسرے کے خلاف حملے وغیرہ, نہ تو گلف کے ان کے جو ٹھکانے ہیں وہاں ہوئے, نہ تو ایران پہ کچھ ہوئے. البتہ یہ جو بات چیت کا جو ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے بول کے دونوں سے بھی اتفاق ہوا. ٹھیک ہے, ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی آئی تو اس کے جواب میں بھی ان کہا کہ ہاں, اور وہ تو خیر ان کے جنازے میں تو ویزیبل تھا, وہ دکھ رہا تھا لوگوں کو, بینر کے ذریعے ہو یا ان کے جو نعرے بازی تھی اس کے ذریعے, نہ صرف وہ بلکہ نتن یاہو کے بارے میں بھی تھا. کیوں نتن یاہو, ارے بھائی تیرے بارے میں تو بولنا بھائی, ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ڈرا رہا, تو تیرے پہ تو بات ہوئی, تیرے کو ختم کریں گے بول کے. ٹھیک ہے, جو ایک عزم رہتا لوگوں کا. لیکن یہ تو یہ شخصیت پرستی سے ہٹ کر اوور آل ایک تناظر میں ہم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے قوموں کے مفاد کس طریقے سے اس کی تحفظ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر سے جو میڈیٹر ہیں جس میں پاکستان اور اس کا معاون جو ہے قطر ہے, وہ پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں. ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ ایران کے وزیر خارجہ عمان گئے ہیں, عمان میں گئے ہیں. عمان میں پھر وہاں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ اس کاریڈور کو کس طریقے کریں. تو ایک معنوں میں ہے. اور اس دوران میں کل جو بات ہوئی, کل سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایران کی وزیر خارجہ سے بات کی, اور ادھر قطر بھی رابطے میں ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز پہ لیکن دیکھیے ابتدا سے میں دیکھ رہا ہوں, ابتدا سے یہ پوری دونوں کے اندر جو ہے جس طریقے سے جو ڈیڈیکیشن ایک امن کے لیے ڈیڈیکیشن کرا تو دوسرا نہیں کر رہا, اس کو دیکھتے ہوئے بولا تم نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں, یہ نہیں ایکشن ری ایکشن ہو رہا ہے. اب دیکھیے ایم او یو میں لبنان کے بارے میں بات واضح تھی, لبنان کی چیز وہ برابر نہیں ہوئی, ایران کو موقع مل رہا ہے بھائی یہ وائلیشن کیوں ہو رہا ہے پھر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن ری ایکشن یہ خیر
امریکہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو دادا گیری تھی وہ دادا گیری کو چیلنج کیا گیا ہے، اور خلیج میں آ کے یہاں پھنس گیا انہیں ایک معنوں میں نیتن یاہو کی باتوں میں آ کر وہ اپنے آپ کو جو ہے، اور 40 دن کی جو معاملات ہوا جو بھی مارچ کے مہینے میں 10 اپریل تک جو بھی ہوا، اس میں خود پینٹاگن کی رپورٹ آئی جو نیو یارک ٹائمز نے شائع کی، بہت بڑا نقصان سے دوچار ہونا پڑا اس کو، یعنی کافی ہتھیاروں کے نقصان سے، اس پہ کتنی دولت گئی، کتنے بلین ڈالر خرچ ہوئے، یعنی ایک معنوں میں، اور اس کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی بڑھ گئی، امریکہ میں جو ہے امریکہ کی عوام اس کی سزا بھگت رہے ہیں، عام زندگی، اور وہ گیسولین کہتے ہیں وہ وہاں کے ایندھن کو، وہ اس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، خود امریکی عوام میں یہ غیر مقبول ہو کے رہ گئے۔ اب یہ آگے چل کر کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے، لیکن خلوص نیت اس میں بڑا فطور ہے، اس میں بڑا جو ہے اب آگے چل کر کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے، لیکن برابر میڈیٹر کو جو بھی، خیر ہم تو خیر وہ اتنا نہیں بولیں گے، لیکن جس طریقے سے ان کی کوششیں ہیں وہ برابر لگی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے یہ بات آگے نہ بڑھے، جنگ آگے نہ بڑھے، لیکن جو جنگ کا دوست ہے وہ برابر کہیں نہ کہیں انگلیاں کرتا رہے گا، بلکہ بے نامی طور پر کہیں تو بھی حملہ کر دے گا، بولے گا کہ یہ کر رہے ہیں، تو یہ کرنے کو تیار۔ اس سے پہلے بھی کئی ویسی باتیں ہوئی کہ جو ہے وہ راکسی جو ہے اٹیکس کر کے، ارے بھائی انہوں نے کیا، پھر بعد میں تحقیق ہوئی کہ نہیں اصل میں یہ نکلے، تو یہ چیزیں بھی ہوتی رہیں گی میں سمجھتا ہوں۔ لیکن مطلب اس کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ یہ ایک قسم کی جو ہے کہ اضطراب، ایک بے چینی، اور نہیں، اضطراب کی صورت تو ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، جب تک مستقل طور پر اس چیزوں کا حل نہیں ہو سکتا، مستقل طور پر ٹھیک ہے انتقام کی بات اپنی جگہ ہوگی، لیکن انتقام صرف شخصیت کو ہلاک کرنے کا ہی نام نہیں ہے، انتقام کے کئی طریقہ کار ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی کافی بالغ نظر ہیں ایران کی جو ہے لیڈرشپ، کافی جو بھی لیڈرشپ اس وقت ہے کافی، چونکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑی تعریف کی تھی کہ جو ایرانی نیگوشیٹر ہیں وہ دے آر ویری اسمارٹ، دے آر یعنی بڑی، یعنی اس کی انہوں نے حالانکہ خلاف میں ضرور ہے، مگر انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، تو جب جو اپنی یعنی جو کہنا چاہیے کہ جو عزم کے ساتھ، جس استقلال کے ساتھ انہوں نے مذاکرات میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا، اور اپنے ٹرمز کے اوپر، جب اسلام آباد میں بات ہو رہی تو ان سے ہاتھ ملانے سے، ان کے نظر ملانے سے بھی انکار کر دیا، نہیں یہ نہیں، اور میڈیا کے سامنے نہیں، کچھ نہیں، تو یہ شرط انہوں نے منوایا، اور ایک بڑا ملک ہونے کے ہوتے ہوئے بھی امریکہ اپنی بات نہیں کر سکا۔ اب یعنی ان کے جنازے سے پہلے 4 جولائی سے پہلے دوحہ میں ان کی بات چیت ہوئی تھی، ٹیکنیکل سیشن کہا جائے، خیر جس طریقے سے، لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنے ٹرمز کے اوپر بات کی۔ جی ہاں بالکل۔ تو یہ دیکھیے یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، تو خیر ایکسی بھی ہوئی، یہ ہوئی بھلے، لیکن خیر جنازے کے لیے جو ہوگا اس کے بعد جو کچھ یعنی آپ نے ہرمز میں جو کچھ جہازوں پر حملے کی جو بات ہوئی، تو خیر اس کے بعد معاملہ بگڑ گیا، پھر امریکہ نے بھی حملہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو چھوٹی طاقت، یعنی چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بھی، سینکشن سے متاثر ہونے کے باوجود بھی، اس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ورنہ کس کے ساتھ بات کرتا ہو امریکہ، ہمیشہ وہ طاقت کی زبان، ڈنڈے کی زبان جاننے والا، آج بات چیت کے لیے کیوں ہے؟ اور اب بھی مطلب جس طرح کی مطلب اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے بے دھڑک جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ مطلب ایک عجیب سی باتیں، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا۔ یہ عام طور پر ایک ہمارے پاس ایک محاورہ اکثر بولتے ہیں، گرے تو گرے ٹانگ اوپر، بولتے ہیں گرے تو صحیح ہے لیکن ارے میری ٹانگ تو اوپر تھی نا، ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا حصہ ایسی ہے، حالانکہ وہ پورے امریکہ کو جھکا چکا، امریکہ کا نقصان کر چکا، امریکہ کے عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال چکا، اور کس کے ساتھ صحیح ہے؟ انہیں خود اپنے عوام کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا رہے گا؟ تو اس کا اندازہ دیکھیے اب، نیٹو والے 2 دن پہلے انقرہ میں میٹنگ کرے، ان کے خلاف شکایت، فرانس کے خلاف شکایت، اٹلی کے میڈم کے خلاف شکایت، اس کے خلاف شکایت، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، کیوں دے بھائی؟ تم اپنی جڑائی ایک کسی کی باتوں میں آ کے تم یہاں کود گئے، تو کیا نیٹو کا مفاد ہے اس کے اندر؟ تو یہ محاذ کھلتا جائے گا، ارے بھائی تم روس یوکرین کو نہیں ہرا سکے، جب گئے ڈیڈ لائن دیے تھے آپ لاسٹ ایئر کی 20 اپریل، میرے کو یاد ہے، میں 20 جنوری کو لے رہا ہوں، 20 اپریل کو ڈیڈ لائن دیکھ لیجیے، آپ بولے کہاں ہوا؟ لوگ مرتے جا رہے ہیں، وہ تباہی ہوتی جا رہی،
لیکن کچھ ہونے کا نہیں ہے. اور پرسوں انقرہ میں بھی اس سے ملے، زیلنسکی سے ملے، جی ہاں. مل کے بولے میں ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، میں پوٹین سے بات کرتا ہوں، فلاں سے کرتا ہوں، ایسا کر لیجیے، ویسا کر لیجیے. یہ باتوں کے سکندر نہیں، عمل کے جو ہے پیغمبر ہونے کی ضرورت ہے. یقین. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.